वफाकी वज़रा मुराद सईद अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसका? नवाज शरीफ का। जुमात का अहम रहनुमा किसका? फजलुर रहमान का। फजलुर रहमान की जुमात का। भाई आप प्लीज खामोश रहिएगा तो मैं बात कर लूं। नवाज शरीफ के दौर में इनकी जुमात का अहम रहनुमा भी वफद में शामिल होता है, इसराइल जाते हैं। लेकिन यहां पे पाकिस्तान में आपको याद होगा कि हमेशा से यहूदी लॉबी की बात करते थे, हमेशा से इसराइल और इंडिया और इनकी लॉबिंग की बात करते थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आते हैं तो आपके सामने है कि फ़लस्तीन का मुकदमा इमरान खान किस अंदाज से लड़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से गुफ्तगू का आगाज होता है। मदीने की रियासत की बात होती है, पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तर्ज पे फलाई रियासत बनाने की कमिटमेंट होती है। कश्मीर का सफीर बनते हैं और नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया तक पहुंचाते हैं। खत्म नबूवत के हवाले से, नामूसी रिसालत के हवाले से अरबहा मुसलमानों की जो दिल आज़ारी होती है इजहार राय की आज़ादी के नाम पे, उसके ऊपर इमरान खान बात करते हैं। इमरान खान की फ़लस्तीन की बात करना, कश्मीर का मुकदमा लड़ना, इसको इंटरनेशनलाइज करना दुनिया की आंखों में खटकता है। और हाल ही में EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट भी आपके सामने है कि किस तरह दुश्मन और आलमी ताकतें साजिश में मसरूफ है। लेकिन यहां पे फजलुर रहमान की जुमात का इसराइल वफद जाना नवाज शरीफ के दौर में, मतलब ये एतराफ हो चुका। इसके बाद क्या चीज रहती है? दुख इससे भी बढ़कर यह कि जो मासूम बच्चे मदरसों के इनकी आवाज पे लब्बैक इसलिए कहते थे कि मुफ्ती महमूद का फर्जंद है, उसके बाद क्या गुजर रही होगी? ये किस साजिश का हिस्सा थे? दूसरी चीज, हमेशा से सुनते थे कि JUI नारा लगाती थी गो अमेरिका को, लेकिन विकीलीक्स में जो इंकिशाफ हुआ कि यही फजलुर रहमान अमेरिका के सफीर एन पेटरसन को कहता है कि मुझे खिदमत का मौका दो, मैं जरदारी और नवाज शरीफ से अच्छी खिदमत करूंगा। यही फजलुर रहमान उनको कहता है, उसका तो वोट है ही बराए फरोख्त, लेकिन वो कहता है कि मेरी जुमात का वोट बराए फरोख्त है आपके लिए। अपनी जुमात के लोगों को भी उसने बेच दिया। सिर्फ ये नहीं कि नेटो अफगानिस्तान में जब जंग हो रही थी और नेटो को सप्लाई यहां से जा रही थी, तो नेटो सप्लाई के धंधे में भी फजलुर रहमान शामिल रहे। कश्मीर की तरफ आते हैं, हमेशा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। कभी आपने सुना कि कश्मीर का कास को वो कभी आगे लेके गए, कभी कश्मीर के ऊपर बात की? लेकिन एक काम अभी किया कि जब पहली दफा पाकिस्तान का वजीर आजम ऐसा लीडर इमरान खान की सूरत में आया कि वो न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और तमाम आलमी फोरम्स पे कश्मीर का सफीर बना। कश्मीर जो 54 साल तक UN सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस नहीं हो रहा था, 54 साल बाद एक साल के अंदर 3 दफा UN सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बहस होती है। कश्मीर इंटरनेशनलाइज इशू बन जाता है। इंडिया उसको माजी में अपना अंदरूनी मसला समझता था और करार देता था, लेकिन कश्मीर मुकदमा जब पूरी दुनिया में एक ही डिस्कशन हो रही थी कि नए दौर का हिटलर, मोदी, RSS और हिंदुत्व की दहशतगर्दाना सोच और फलसफा, जब इंडिया एक्सपोज हो गया, कश्मीर का आगे गया, तो उस वक्त मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है। किससे उसकी मुलाकातें हुई? कौन सी बैरूनी ताकतों से उसकी मुलाकातें हुई? उसने क्यों कश्मीर कास को पीछे धकेलने की कोशिश की? ये वो सवाल है कि फजलुर रहमान तो जवाब देने से बिल्कुल कतरा भी रहा है, वो भाग भी रहा है। और फिर उसके साथ आपने परसों पेशावर जलसा हो, चाहे बाकी जलसियां हो, उनकी नाकामी तो आपने सुनी, लेकिन मलाकड़ में जो अवाम ने, आपने देखा हुआ किस तरह जलसगाह से कुर्सियां उठा उठा के वो भाग रहे थे और आखिर में एक गली के अंदर गाड़ी में ही खड़े होके अपनी बात करना शुरू कर दी। अवाम ने तो मुस्तरद कर दिया।
عوام کو پتہ ہے کہ آپ گو امریکہ گو کا نعرہ لگاتے تھے، ان کی خدمت کا ان سے پوچھتے تھے. آپ کشمیر کاس کی بات کرتے تھے، کشمیر کاس کو آپ نے نقصان پہنچایا. آپ یہودی لابی کی بات کرتے تھے، آپ نے اسرائیل وفود بھیجے، آپ کی جماعت اس میں شریک رہی. آپ افغانستان کی جنگ کے حوالے سے بات کرتے تھے، لیکن نیٹو سپلائی کے دندے میں آپ شامل ہو گئے. اور تو چھوڑے، حرام کی بات کرتے کہ خاتون کی حکمرانی حرام ہے. پھر ڈیزل کے پرمٹ پہ خاتون کی حکمرانی کو کس بہترین انداز میں اس نے حلال قرار دیا، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. تو اسی لیے عوام نے تو مسترد کر دیا، روزانہ ٹی وی کہہ رہے ہیں. آج میں جو پچھلی دفعہ ہم نے سوال اٹھائے تھے ان کے اثاثوں کی تفصیلات اور تمام پرنٹ آؤٹ ہم آپ کو یہ اثاثوں کی تفصیلات بھی مہیا کر رہے ہیں. پہلے آپ کے سامنے رکھے تھے وہ جو اربوں روپے کی جائیدادیں تھی کہ فرنٹ مین کس طرح ایک جیسے قسم کے انداز سے کرپشن کرتے ہیں. کہ پہلے کیا تھا کہ زرداری کا فالودے والا، سموسے والا، شہباز شریف کا چینی والا، پاپڑ والا، فضل الرحمان کا رؤوف ماما، وہ کردار آپ کے سامنے آ گیا تھا. پھر آپ کے سامنے وہ بھی آ گیا ویسے کیپٹن صفدر کے ساتھ زیادتی ہے. نواز شریف کا داماد جس طرح کہ وہ جائیدادوں میں سامنے آ گیا، وہ 1500 ریال لیتا تھا. فضل الرحمان کا داماد، اس کی تو اربوں کی پراپرٹیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو دی تھی، وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کا داماد، ان کا داماد، وہاں پہ پاپڑ والا، سموسے والا، یا پہ رؤوف ماما. یہ فرنٹ مین تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آج ہم آپ کے سامنے نئے حقائق لے کے آ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا نام استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، بلکہ حج کو بھی معاف نہیں کیا. آج فضل الرحمان کے حج کرپشن اور کمیشن کا کیس بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. 4 فرنٹ کمپنیاں بناتے ہیں عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ. عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ، ابرار شاہ اور بھائی اس کے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے سال ان کو بہت بڑا حج کا کوٹا بھی دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے. تو حج کو بھی حکومت میں رہ رہے ہیں، حکومت سے فائدے لے رہے ہیں، ڈیزل کے پرمٹ، باقی کرپشن، جائیدادیں، قبضے، اپنے افسر ان کے تھرو کرپشن، حج کو بھی نہیں بخشا. اور حج کے لیے پہلے 4 کمپنیاں بناتے ہیں فرنٹ مین کے تھرو، اور پھر وہی سلسلہ چلتا ہے. آگے سنیے کہ رؤوف ماما کی کہانی تو ہم نے آپ کو بتائی تھی. ماما دے ماما، رؤوف ماما کی کہانی تو ہم نے آپ کو بتائی تھی. اب رؤوف ماما کی بھی فرنٹ مین ہے. یہ فضل الرحمان کا سگا ماما ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کی بھی فرنٹ مین ہے. اب اس کی جو فرنٹ مین ہے وہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے. بالکل زرداری آپ کو یاد آ جائے گا، یا مشتاق چینی والا اور منظور پاپڑ والا یاد آ جائے گا. کہ ڈرائیور عبداللہ، سنیے، فضل الرحمان کا فرنٹ مین رؤوف ماما، رؤوف ماما کا فرنٹ مین اس کا ڈرائیور عبداللہ. عبداللہ کی شورکوٹ میں 88 کینال زمین، ایک وانڈا مدر ڈی خان 1000 کینال زمین. ماما کے جو ملازم ہے نواز مسعود سے یہ زمین اس نے خریدی. نواز مسعود سے نام بھی بتا رہے ہیں آپ کو. پھر دین کو اس طرح استعمال نہیں کرتے، لوگوں کے نام بھی دین رکھ کے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے سنیے. دین محمد کلاس 4 ملازم ہے، کروڑوں کا 4 کروڑ کا ایک بنگلہ، ڈیفنس کالونی ڈی خان بنگلہ. پھر ایک اور فرنٹ مین عبداللہ وزیر، سیول راک 400 کینال زمین. اور یاد رکھیے کہ ایک ایک کینال کی قیمت 30 سے 40 لاکھ روپے. سیول راک یہ ڈی خان. فرنٹ مین گل ظریف، اور یہ نام سنیے گا، دین اسلام. یہ بندے کا نام ہے، پہلے کا دین محمد، اس کا نام ہے دینی اسلام. اور دین اسلام نام رکھنے کے بعد فرنٹ مین بنتا ہے. جائیدادیں ہے اور ماما کی، اور ماما تو فرنٹ مین ان کا ہے. اشفاق احمد کلاس 4 ملازم ایک اور. اس کا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نیٹو سپلائی کے دندے میں شامل تھے. آپ کو پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ تیل وغیرہ اور جو باقی سپلائی تھے اس دندے میں تھے. یہاں پہ کلاس 4 ملازم اشفاق احمد 5 ٹرالیاں ہے جو تیل وغیرہ سپلائی وغیرہ کام کرتے ہیں، کلاس 4 ملازم ہے. اشفاق کا کلاس 4 ملازم جو ہے اس کا خالازاد بھائی آصف، وہ بھی فرنٹ مین. ایک اور فرنٹ مین گن مین. اچھا، گن مین نہیں چھوڑ رہے، دین محمد نہیں چھوڑ رہے، دین اسلام نہیں چھوڑ رہے، ڈرائیور نہیں چھوڑ رہے.
یہاں پہ گنمین کے نام پہ بھی زمینیں خریدی گئی. ایک اور بندہ قاری صاحب قاری اشرف، فرنٹ مین قاری اشرف، اس کے نام پر بھی جائیداد ہے. نیک بادشاہ کی اور جائیداد ہے، دین پور ڈی اے خان، فاطمہ ٹاؤن. ایک اور فرنٹ مین دلاور وزیر، اس کے نام پہ پراپرٹیز. میادین مہاجر، گیلانی ٹاؤن، ڈی اے خان سٹی میں بنگلے، گیلانی ٹاؤن میں بھی اور ڈی اے خان سٹی میں. دین اسلام اور گرزریف، یہ بھی فرنٹ مین. ٹانک روڈ پر 600 کینال زمین اور فی کینال جو ہے وہ 40 لاکھ روپے کم از کم ہے. فرنٹ مین حاجی عبدالصمد، 2 کینال کا بنگلہ. فرنٹ مین ایک اور فضل پٹواری. اب فضل پٹواری ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 5 سال بعد جو ہے وہ دندے میں شامل رہا تھا. اس کے زمین پہ اس کے نام پہ کتنی جائیداد ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو تحقیقات ہوگی وہ سامنے چیزیں آ جائے گی. فرنٹ مین محمد رمضان کی کہانی تو آپ کو بتائی گئی تھی پچھلی دفعہ کہ کتنی جائیداد تھی، اربوں کی جائیداد تھی. اب اس کا بیٹا بھی ہے، وہ ایکسین ہے، اور کس طرح وابڈا کی، پی ڈبلیو ڈی، ان سکیموں کو کس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے. 2 ارب کا ایک ٹینڈر ہوتا ہے، اور 2 ارب کا ٹینڈر ہوتا ہے، لیکن کیا پیسہ لگتا ہے؟ نہیں لگتا. چیک کلیئر ہوتے، ایکس ڈی او ہے، اس کے دستخط بھی ہے. وہ بھی تمام چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہے. فرنٹ مین رمضان، جس کا میں نے کہا کہ بیٹا بھی ہے، وہ بھی فرنٹ مین ہے. بنو روڈ پر پلازا، ڈی اے خان تبلیغی مرکز کے سامنے 4 کروڑ کا بنگلہ اور بہت بڑی مارکیٹ. فرنٹ مین عید گل مینگل، موزہ نون اسلام آباد. عید گل مینگل کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ بہت بڑی پلاٹنگ کر کے، یہ نون جو موزہ نون کی بات کر رہا ہوں اسلام آباد میں، پلاٹنگ کر کے اس کو بھی بیچنے کی اس وقت کوشش ہو رہی ہے، شروع ہے. اسلام آباد جب آپ انٹر ہوتے تو ایک پیٹرول پمپ آتا ہے، اس کے دائیں بائیں جو پلاٹ ہے بڑے ایکسپینسیو ہے، وہ بھی انہی کے ہیں. اس کے ساتھ وہی پیٹرول پمپ جو ہے اس کے پیچھے ایک بڑا پلازا بنا تھا، 2 پلازے بنے تھے. وہ 2 پلازے بھی انہی کے جو بیچتے ہیں، جی جو بیچتی ہے. ہم نے فضل الرحمان اور اکرم درانی کا ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی چند حقائق سامنے لائے تھے کہ کس طرح 3 ارب مطلب 300 کروڑ کی پراپرٹی وہ بیچ رہے ہیں، بیچتی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی 200 کینال، چک شہزاد کی بات کر رہا ہوں، چک شہزاد 200 کینال کی جعلی ناموں پہ، فرنٹ مینوں کے ناموں پہ، وہ بھی زمین ان کی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ پہلے آپ سوال کریں گے کہ آپ حکومت میں تو آپ کرتے کچھ نہیں ہیں. بھائی حکومت تو یہ کر سکتی ہے کہ یہ تمام تفصیلات میں آپ کو بندے کا نام بھی بتا رہا ہوں، ایڈریس بھی بتا رہا ہوں، آپ کو ویڈیو چاہیے وہ دے دوں گا، کاغذ چاہیے وہ دے دوں گا. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حال ہی میں پلاٹنگ ہو رہی ہے، زمین بیچی جا رہی ہے، مطلب یہاں تک بتا دیا. اب ظاہری سی بات ہے کہ نیب ہے اور تحقیقاتی ادارے ہیں جو احتساب کا کام کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. سوال نامہ بیچ دیتے ہیں، روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں، سوال نامہ وہ بیچ دیتے ہیں، سوال ہم اٹھا لیتے ہیں، دھمکیاں کہیں اور دی جاتی ہے. فضل الرحمان کی صرف یہ پراپرٹی نہیں، اگلے مرحلے میں یہ دوسری قسط تھی. تیسری قسط میں آپ کے سامنے میں آج ایک بہت بڑا اور انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ دبئی اور قطر کی نہ صرف آپ کے سامنے پراپرٹیز سامنے لائی جائے گی، انویسٹمنٹ سامنے لائی جائے گی، لیکن وہ لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے جن کے ساتھ انہوں نے مل کر انویسٹمنٹ کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہ ان کی پراپرٹی کی کچھ تفصیلات تھے. ایک ہی چیز ہے، علی امین گنڈاپور صاحب بات کریں گے کیونکہ انہوں نے تو پہلے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جس اسمبلی کی عمران خان وزیر اعظم ہو تو اسمبلی ڈیزل پر نہ چلے اور اس میں یہ منافق نہ ہو. پھر اس نے دیکھا کہ شکست بھی ہوئی، اور پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ جو مولانا کو غصہ ہے وہ شاید اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو علی امین نے ریکارڈ ووٹ لے کے اس کو ریکارڈ شکست دی، لیکن دوسری طرف شاید اس وجہ سے وہ ناراض ہو، لیکن روزانہ یہ چیلنج بھی کرتا ہے کہ پھر سے کھیلنا ہے، آ جاؤ، پھر کھیلتے ہیں، وہ بھاگتا رہتا ہے. لیکن اصل کہانی یہ ہے، عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا یہ سارے اکٹھے ہوں گے. طریقہ واردات زرداری، شریف خاندان اور ان کا ایک جیسا. انہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے کس طرح اسرائیل وفود بھیجے، کس طرح امریکہ کی خدمت کا
این پیٹرسن کو کہا کس طرح کشمیر کاس کو انہوں نے نقصان پہنچایا, کس طرح بیرونی جاسوس اداروں سے انہوں نے ملاقاتیں کی, کس طرح عالمی طاقتوں کے اسلام آباد آنے سے پہلے انہوں نے ملاقاتیں کی, وہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہے. ان کی کہانی ختم ہے, لیکن صرف ٹی وی کہہ رہے ہیں. ہم نے سوچا آپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرے, تمام حقائق لائے, ادارے اپنا کام کر رہے, سوال پوچھے گئے ہیں, آپ بھی سوال کریں کیونکہ آپ کا پیسہ ہے, قوم کا پیسہ ہے. علی امین گنڈا پور صاحب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری قوم کو ایک پیغام ہے آپ کی وساطت سے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.